खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीआह के अजीम और जलील और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से बाइबल मुकद्दस में से दूसरी सलातीन की किताब को, सेकंड किंग्स को, राजों की किताब को सीखते जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि अब हम इस किताब के इख्तिताम पर हैं, एंड पॉइंट पर हैं। 25th चैप्टर, 25वां बाब और उस सिलसिले की दूसरी किस्त। अजीजों, जो पहली किस्त थी वो दर हकीकत 24वें बाब 24th चैप्टर के एंड का नक्शे को बयान कर रही थी। उसमें ज़्यादातर हमने वही बातें सीखी जो कि उस वक्त के आखिरी बादशाहों और कौम का हाल अहवाल था। नबूकदनज़र के हवाले से जो उसकी फौज कशी थी यरूशलेम के ऊपर, उसके हवाले से सीखा। और ये बाब आगे जब बढ़ता है, ये चैप्टर जब आगे फ्लो करता है, तो हम इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ यरूशलेम यानी यरूशलेम की तबाही, टेम्पल ऑफ गॉड जो है, जो खुदावंद की हैकल मिकदाश है, उसकी तबाही, और फाइनल डिपोटेशन टू बेबीलोन यानी जो आखिरी जत्था असीर करके कैदी बनाकर बाबल को ले जाया गया, उसके हवाले से सीखेंगे। अजीजों, ये सारी बातें जो ज़वाल की हैं, जो यरूशलेम की और उन बादशाहों और उस कौम की तबाही और असीरी की हैं, वो हम इसलिए सीख रहे हैं कि ये वो पैटर्न है, ये वो मॉडल है, ये वो नमूना है जो हमें अपनी ज़िंदगियों से दूर करना है, ताकि हम असीरी में, हम किसी भी किस्म की असीरी में, कैद में ना जाएं। आई बिलीव, मेरा ये मानना है कि जो कौमें अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखती वो हमेशा बर्बादी और तबाही की जिम्मेदार खुद होती हैं। हम बेशक यहूदा या इस्राइल का फिजिकल रेमिनेंट ना भी हों, अगरचे उस हवाले से भी इल्मी बहस की जा सकती है, तो भी अजीजों इस बहस को साइड पर अगर रखकर हम इस हवाले को भी देख लें कि जिस तरह वो खुदावंद की चुनी हुई कौम थी, जिस तरह वो खुदावंद की स्पेशल डेजिग्नेटेड मुक़द्दस कौम थी, काहिनों का फ़िरका थे, और वही टाइटल हम मसीही भी अपने लिए यूज़ करते हैं, तो हमें बिल्कुल इस हिस्ट्री को, इस तारीख को पढ़ने की, समझने की और अच्छी बातों को लेने की और गलत बातों को अपनी जिंदगियों से निकालने की ज़रूरत है। ये बातें, ये प्रोग्राम नहायत पर्टिनेंट, अप्रोप्रिएट और मौजू हैं हमारी ज़िंदगियों के लिए, ताकि हम खुदावंद की मर्ज़ी को, खुदावंद के इलाही असूलों को, खुदावंद के डिवाइन प्रिंसिपल्स को जान सकें और अपनी रूहानी ज़िंदगी और दुनियावी ज़िंदगी में तरक्की और फतहमंदी हासिल कर सकें। अजीज़ों, जो बहन भाई गुज़श्ता ऑडियोज़ से नावाकिफ़ हैं या उनको लेट इन ग्रुप्स में ऐड किया गया है, वो ज़रूर सलातीन के हवाले से, सैमुएल, जोशुआ के हवाले से, जो हम बिल तरतीब रिस्पेक्टिवली पढ़ते आ रहे हैं, उन पुराने प्रोग्राम्स को, उन प्रीवियस ऑडियो फाइल्स को मुझसे ज़ाती तौर पर हासिल कर सकते हैं। बहुत जल्द ये एक वेबसाइट पर भी मौजूद होंगी जहां से आप इन्हें खुद भी सुन सकेंगे। उसके हवाले से भी जल्द आपको बताया जाएगा, लेकिन तब तक मैं ज़ाती तौर पर हाजिर हूं और मैं कोशिश करता हूं कि जो बहन भाई मुझे ज़ाती तौर पर अप्रोच करें गुज़श्ता फाइल्स के लिए, उनको ये तमाम ऑडियोज़ पहुंचा सकूं। दूसरी सलातीन के साथ साथ दूसरी तवारीख का अगर कोई रेफरेंस, कोई हवाला लेना चाहे, तो उसका जो आखिरी बाब है, आखिरी चैप्टर है, सेकंड क्रॉनिकल्स 36, 36वां बाब, आप उसको भी पढ़ सकते हैं इन तमाम हालात व वाक़यात के लिए जो यहाँ हम दूसरी सलातीन सेकंड किंग्स के 25th चैप्टर में पढ़ रहे हैं। फिर मज़ीद गहराई में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पर मैं जानता हूँ कई जो पास्टर साहिबान हैं वो भी इस प्रोग्राम से सीखते हैं और इस बात का एतराफ़ करते हैं, तो वो भी और आप सब भी यिर्मयाह का जो सहीफ़ा है, यिर्मयाह का जो सहीफ़ा है, उसको भी इसके साथ पढ़ सकते हैं और उन हालात व वाक़यात के हवाले से मज़ीद डिटेल स्टडी कर सकते हैं। 25वें बाब के शुरू में लिखा है कि जो सदकिया बादशाह है, उसकी सल्तनत के 9वें बरस के 10वें महीने के 10वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबिल नबूकदनज़र ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल खैमाजन हुआ और उसने उसके मुकाबिल गिरदा गिर्द हसार बनाए और सदकिया बादशाह की सल्तनत के 11वें बरस तक शहर का महासरा रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से शहर में काल ऐसा सख्त हो गया
کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی۔ تب شہر پناہ میں رکھنا ہو گیا اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے۔ اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے اور بادشاہ نے بیابان کا راستہ لیا، لیکن کسدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یرو کے میدان میں جا لیا اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراگندہ ہو گیا تھا۔ سو بادشاہ کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل کے پاس لے گئے اور انہوں نے اس پر فتویٰ دیا اور انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گئے۔ عزیزو، میں نے آپ کے لیے 25ویں باب کی پہلی 7 آیات پڑھی ہیں جو کہ بہت ہی ٹریجک اور دل خراش ہیں۔ صدقیہ شاہ بابل سے منحرف ہوتا ہے اور آئی ڈونٹ نو اس کو کیوں سمجھ نہیں آئی کہ اس کا باپ اور اس کا دادا بھی کچھ سالوں کے بعد شاہ بابل سے منحرف ہوئے تھے۔ منحرف ہونا مراد یہ ہے کہ اس کے تابع نہ رہنا، اس کی ڈس اوبیڈینس کر دینا، ان بادشاہ کی ٹیکسز یا خراج جو سیٹ ہے ملک پر اس کو دینے سے انکار کرنا۔ اور چونکہ تباہی ہو رہی ہے اور خداوند سے دوری ہے، خداوند کے کلام سے دوری ہے، تو عزیزو ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہاں دی ماتی ماری ہوئی سی، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں سیکھتے اور پھر شاہ بابل ان کے اوپر پوری طرح فوج کشی کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے جب میں پڑھ رہا تھا تو ہم حزقیل کی کتاب کو بھی، ایزیکیل کی کتاب کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند نے بڑی خوبصورت آیتیں مجھ پر آشکارا کی۔ لکھا ہے ایزیکیل 17:11-18 میں، حزقیل 17:11-18 میں، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اس باغی خاندان سے کہہ، کیا تم ان باتوں کا مطلب نہیں جانتے؟ ان سے کہہ، دیکھ، شاہ بابل نے یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے امراء کو اسیر کر کے اپنے ساتھ بابل کو لے گیا، اور اس نے شاہی محل میں سے ایک کو لیا اور اس کے ساتھ عہد باندھا اور اس سے قسم لی اور ملک کے بہادروں کو بھی لے گیا تاکہ وہ مملکت پست ہو جائے اور پھر سر نہ اٹھا سکے، بلکہ اس کے عہد کو قائم رکھنے سے قائم رہے۔ لیکن اس نے یعنی یہودا نے بہت سے آدمی اور گھوڑے لینے کے لیے مصر میں ایلچی بھیج کر اس سے سرکشی کی۔ کیا وہ کامیاب ہوگا؟ کیا ایسا کام کرنے والا بچ سکتا ہے؟ کیا وہ عہد شکنی کر کے بھی بچ جائے گا؟ سو عزیزو، جو اس دفعہ شاہ یہودا صدقیہ شاہ بابل سے منحرف ہوا ہے، اس کی ڈس اوبیڈینس یا نان الیجنس کی ہے، تو اس کے حوالے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ شاہ بابل کے برخلاف شاہ یہودا نے مصریوں سے جا کر مدد مانگی۔ اب مصر سے پہلے ہی خداوند نے کہا ہوا ہے کہ کوئی عہد نہیں کرنا۔ اس کے حوالے سے ہم ڈیوٹرونومی میں استثناء میں بڑا واضح پڑھتے ہیں، اور اسی حوالے سے سلیمان کو بھی سزا ملی اور کئی یہودا کے بادشاہوں کو بھی سزا ملی جنہوں نے مصر سے عہد و پیمان بڑھائے۔ سو سب سے اہم بغاوت، سب سے اہم ڈس اوبیڈینس، سب سے بڑی نافرمانی یہاں پر شاہ بابل کے ساتھ نہیں ہو رہی، بلکہ خداوند یہوہ بزرگ و برتر کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج بہت جلد صدقیہ کو بھی اور یہودا کی مملکت کو بھی معلوم ہو جائیں گے۔ عزیزو، مجھے علم نہیں کہ آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہے یا نہیں، لیکن مجھے بڑا واضح اور صاف اور کلیئر نظر آ رہا ہے کہ خداوند کی طرف سے دی گئی یہ سزا جو کہ صرف بابل کی اسیری کی تھی، لوگ اپنے ملک میں ہی تھے، یہودا کے لوگ اپنے ملک میں ہی تھے، ان کا اپنا بادشاہ ان کے اوپر تھا۔ اگر وہ اس سزا کو مان لیتے تو بابل میں جو بعد میں یہ اسیر ہو کر گئے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا ہے، انہوں نے جو قحط پڑا، جو کال پڑا، اس میں جو دل خراش سٹوریز ہیں اس وقت کی ہسٹری بکس اگر ہم پڑھیں تو وہ بہت ہی زیادہ دل کو دہلا دینے والی ہیں۔ جیسے ہم نے کچھ ابواب پہلے پڑھا تھا کہ جب شاہ اسور نے اسرائیل کا محاصرہ کیا تھا تو لوگ اپنے بچوں کو کھا رہے تھے، کینیبلزم شروع ہو گیا تھا، آدم خور بن گئے تھے لوگ، کیونکہ جب شہروں کا محاصرہ کیا جاتا ہے، ان کے گرد حصار یعنی شہروں کی ایسی سیج،
ایسا ان کو بند کر دیا جاتا ہے کہ پھر نہ کوئی شہر میں سے آ سکتا ہے اور نہ کوئی شہر کو جا سکتا ہے. تو خوراک کا شہر میں آنا، داخل ہونا، کسی بھی قسم کی جو سپلائیز ہیں، رسد ہے، وہ شہر میں آنا بند ہو جاتا ہے. اور پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے، حتمی طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ دروازے کھول دیتے ہیں شہر کے کہ ہمیں خوراک ملے، اور پھر جو اپوزنگ فورس ہوتی ہے، مخالف فوج ہوتی ہے، وہ آ کر شہر پر قبضہ کر لیتی ہے. اب یہاں پر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. جو شاہ یہودا کی فوج ہے وہ بھاگ جائے گی، وہ پراگندہ ہو جائے گی، ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے تو وہ لڑائی کیسے کریں گے. اور صدقیہ بادشاہ جو ہے وہ پھر بھاگتا ہے اور پکڑا جاتا ہے. اس حوالے سے بھی ہم پڑھتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن اگر ہم غور کریں عزیزو، تو ان بادشاہوں کی، ان عوام کی جو کہ اس ملک میں تھے، اگر وہ خداوند کی طرف سے دی گئی سزا کو قبول کر لیتے، اس سینکشن کو، اس پنشمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیتے، اپنے دلوں کو عاجز اور حلیم کر لیتے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیتے، توبہ کر لیتے، تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ شاہ بابل آ کر شاہ یہودا اور یہاں کے لوگوں کو مارتا، کھدیڑتا، شہر کو، محلوں کو، خداوند کی ہیکل کو تباہ و برباد کرتا، نیست و نابود کرتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوم، یہ مملکت، اس کے لیڈر، اس کے لوگ اس قدر خداوند سے دور ہو چکے ہیں، اس قدر خداوند کی توریت کو، خداوند کی شریعت کو ہیچ، چھوٹا، پرانی، متروکہ سمجھتے ہیں، ختم شدہ سمجھتے ہیں کہ وہ خداوند کی طرف رجوع ہی نہیں کر رہے. خداوند کو پے در پے، ون آفٹر دی ادر انسیڈنٹ نگیٹ کرتے جا رہے ہیں. خدا کے کلام کی نفی کرتے جا رہے ہیں. جو حزقیل میں اور یرمیہ کی کتاب میں، یعنی ایزیکیل اینڈ جرمایہ میں خداوند اپنے نبیوں کے ذریعے سے بادشاہوں کو پیغام دے رہا ہے، یہودا کے بادشاہوں کو، وہ بڑا واضح ہے، وہ بڑا کلیئر ہے. جہاں پہلے نبیوں نے خداوند کی توریت سے جڑنے کا، خداوند کی شریعت کو ماننے کا میسج دیا، وہیں پر بعد میں ان تمام نبیوں نے خداوند کی طرف سے میسج، خداوند کی طرف سے پیغام پا کر یہودا کے بادشاہوں کو، یہودا کی عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اب اپنی اس پنشمنٹ کو، اب اپنی اس سزا کو بھی عاجزی سے، حلیمی سے قبول کر لو، جو شاہ بابل کے ساتھ تمہیں افیلیٹ ہو کر، الحاق کر کے مل رہی ہے. جو ٹیکسز ہیں وہ دیتے رہو، جو تم نے مطیع ہونا ہے اس کا، تابع ہونا ہے اس کا، وہ دراصل تمہاری سزا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرو اور پھر خداوند کے ساتھ جڑ جاؤ، تو خداوند تمہیں اس سزا کے ختم ہونے کے بعد آزادی فراہم کرے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹینٹرمز تھرو کر رہے ہیں. یہ بادشاہ جو ہے یہ مزید خداوند سے دور ہو رہے ہیں. ہم نے یرمیہ کی کتاب کے حوالے سے وہ بات پڑھی جہاں پر یرمیہ جو کہ قید میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ وہ خداوند کی ٹھیک بات کر رہا ہے، تو بھی وہ بندہ خدا یرمیہ اپنے اسکرائب کے ذریعے سے، ایک کاتب باروک کے ذریعے سے خداوند کا میسج بھجواتا ہے بادشاہ کو، اور بادشاہ اس کو پھاڑ دیتا ہے، بادشاہ اس کو جلا دیتا ہے. عزیزو، آج بھی خداوند اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو، آپ سبھوں کو، جی ہاں، یہی میسج دینا چاہتا ہے کہ خداوند کے کلام کو، خداوند کی شریعت کو، خداوند کی توریت کو ایکسیپٹ کر لو، خداوند کے ساتھ عاجزی اور حلیمی کے ساتھ جڑ جاؤ. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خداوند کے کلام کو، خداوند کی شریعت کو، خداوند کی توریت کو پرانا اور چھوٹا جانتے ہیں. نہ صرف خود اس کی نفی کرتے ہیں بلکہ خداوند کے ان بھیجے ہوں کی، خداوند کے ان میسنجرز کی بھی بے عزتی اور تحقیر کرتے ہیں. اور اس پر ترا یہ، مزید یہ کہ لوگوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ خداوند کے کلام کی، خداوند کی شریعت کی، خداوند کی توریت کی اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اور اس نافرمانی کا صحرا جو ہے، اس ڈس اوبیڈینس کا جو صحرا ہے، وہ یسوع مسیح کے ساتھ ڈال دیتے ہیں کہ یسوع نے تو شریعت کو ترک کر دیا ہے. ارے بھائی، یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہوں، بلکہ اس کے برعکس وہ کہتا ہے کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے یا ترک کرنے نہیں آیا. عزیزو، آئیں خداوند کے فضل کو، خداوند کے تحمل کو، خداوند کی کمزوری نہ جانے
بلکہ اس کے پیار کو، اس کے فضل کو، اس کے تحمل کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو عاجز اور حلیم کریں اور اس کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ جڑ جائیں۔ آمین۔